अस्सलाम वालेकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, काउंट डाउन शुरू हो चुका। हुकूमत की मुद्दत का, निगरान वजीर आजम के ऐलान का और अवाम के सब्र का। 12 अगस्त को हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी हो जाएगी, मगर पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत ने वक्त से पहले असेंबली तहलील करने का फैसला किया है। मगर जहां इत्तेहादी जमातों में कुछ बातों पर इत्तेफाक है, वहीं इख्तलाफात भी दिखाई दे रहे हैं। यानी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि निगरान वज़ीर आज़म किसी सीनियर सियासतदान को होना चाहिए, जबकि हुकूमती इत्तेहादी MQM आईनी पोजीशन के ऐन मुताबिक किसी गैर सियासी शख्स को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का तकाजा कर रही है। MQM का यह भी तकाजा है कि इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई बार कह चुकी है कि इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे। हमारे ही प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा ने कहा कि अगर नई हल्का बंदियों पर इंतखाबात हुए तो वो 3 महीने से ज्यादा वक्त लेंगे, जो कि मुमकिन नहीं। लिहाजा इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर ही होने चाहिए। हर वो चीज जो आईनी तौर पे होने का अमकान है उसके ऊपर तो बहस होनी चाहिए। ये बताइए कि मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां होंगी और अगला इंतखाब होगा, लेकिन अगर मर्दमशुमारी का अमल इतना तूल पकड़ता है कि अगले इंतखाब का प्रोसेस शुरू हो जाता है और इतनी मुद्दत नहीं रहती और इलेक्शन का इल्तवा करना पड़ता है, तो आइन की ये मंशा नहीं है। आइन की मंशा ये है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। गुज़श्ता रोज वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम 90 दिनों में इंतखाबात कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन नई हल्का बंदियों पर होंगे। मगर सवाल यह है कि नई हल्का बंदियां 3 महीने में तो हो नहीं सकती, तो फिर इलेक्शन कैसे मुमकिन होंगे? निगरान हुकूमत को दिए गए इख्तियारात और फिर इत्तेहादी जमातों के माबैन इख्तलाफात से महसूस होता है कि इलेक्शन 3 महीने में होना मुश्किल दिखाई देते हैं। लेकिन अगर 3 महीने में इलेक्शन नहीं होते तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी का मुश्किल मरहला खड़ा हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो सकते हैं? आइन क्या कहता है, सियासी जमातें क्या कहती हैं और अवाम की इस पर राय क्या है? इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कुंडी साहब, आपने कुछ रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ दिया था कि इलेक्शन 60 रोज में होने चाहिए। कमर जमान कारा साहब ने भी ये कहा कि कोई भी डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस अपने वक्त पर होने चाहिए। लेकिन जो कल वज़ीर आज़म का एक अहम बयान सामने आया है कि नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए, अब इससे तो एक बड़ी चीज़, एक मुहिम बात यह है कि अगर नई हल्का बंदियां होती हैं तो इलेक्शन तो 4 महीने कहीं नहीं गए, आगे चले जाएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी फिर ऐसे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्यों सियासी जमातें इलेक्शन से इतना डर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे पार्लियामेंट को टाइम पूरा करना चाहिए और जैसे टाइम पूरा होता है 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। पीडीएम की जमातों की ये ख्वाहिश है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। चलो कोई पार्टी से भी मान जाती है 90 दिन में चाहिए। अब कल वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट आई है मर्दमशुमारी के हवाले से। देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि सिंध के वज़ीर आला ने अपने रिजर्वेशन का इजहार किया है, उसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। दूसरी बात है CCI की मीटिंग होनी है। क्या 2 वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, क्या वो मुंतखब वज़ीर आला है? क्या वो CCI में हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं? क्योंकि CCI में तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और ये जो है ये केयर टेकर हैं और ये रोजमर्रा के मामलात के लिए हैं और इलेक्शन कराने के लिए हैं। तो मेरा केस, मैं समझता हूँ कि हमारे सूबों के केस, हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो सूबों में है, निगरान है, वो हमारा केस नहीं प्रेजेंट करते। उसके बाद अगर ये भी मान दिया जाए CCI में ये प्रूव हो जाता है तो अपने 51(3) कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल जो है वो 51(3) में अमेंडमेंट करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होगी? उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो कैसे 2/3 मेजॉरिटी आएगी? मुझे तो इस मंतक की समझ नहीं आती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऐसी जो है ये चीज़ें ऐसी हो नहीं सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए आपको जो नंबर चाहिए वो नंबर्स आपके पास पूरे इस वक्त नहीं है। और आजकल तो आपने पार्लियामेंट की सिचुएशन देखी हुई है, 15-20 मेंबर्स कौमी असम्बली में बैठे होते हैं और उसको जो है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि पुरानी मर्दमशुमारी का इलेक्शन हो, इन टाइम हो। सियासी जमातों को इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए, आवाम को फेस करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको आवाम वोट नहीं करेगी ना, या आपको हक में वोट करेगी या आपकी मुखालफत में वोट करेगी, या आप हुकूमत में जाएंगे या आप अपोजिशन में जाएंगे। तो कई दफा हुकूमत में भी गए, कई हम दफा अपोजिशन में भी गए। तो इससे डरने की क्या बात है कि आप 6 महीने लंबा कर दें, 9 महीने लंबा कर दें, 1 साल लंबा कर दें।
تو ایڈ ہاک پہ ملک نہیں چل سکتا. اس پورے سینیریو کا جو اس وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی بنی ہوئی ہے، اس کا واحد حل پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، نئی پارلیمنٹ ہے، نئی حکومت ہے جو ملک کو آگے رکھے. اچھا کوٹی صاحب، وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کو اختیارات دینے والا جب معاملہ زیر بحث آیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر بھی بحث کی تھی اور کسی حد تک مخالفت بھی کی گئی تھی کچھ شکوں کو لے کر. اس پہ ظاہر ہے کہ نون لیگ نے آپ لوگوں کو منایا بھی. اب یہ جو معاملہ ہے کہ نئی حلقہ بندی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ ڈیلے ہو، اور اگر نون لیگ اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ یہ بات مان لیتی ہیں یا اتفاق رائے کر لیتی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے، تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر کیا کرے گی؟ راہ جدا کر لے گی، احتجاج کریں گے، کیا کریں گے؟ کیا پھر آپ بنائیں گے کیسے حکومت کو؟ دیکھیں نئی حلقہ بندی پہ جو میں نے خدشات کی اظہار کیا، اس کی وجہ سے شاید نئی حلقہ بندی پہ الیکشنز نہیں ہو سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے مردم شماری، یہ پورا چیز چاہیے، لیکن اس وقت جو ہے ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہیں کہ نئی مردم شماری پہ الیکشن ہو، کیونکہ یہ الیکشن ڈیلے کی طرف ایک بہانہ ہے. ٹھیک، یہ 4-6 مہینے نہیں ہے، 4-6 مہینے الیکشن کمیشن کو نہیں لیں گے. اس کے بعد اپیلیں ہوں گی، اعتراضات ہوں گے، کورٹس میں جائیں گے، چیزیں ہوں گی، تو یہ 4-6 مہینوں میں نہیں نپٹا جاتا. اس کو ٹائم ملے گا 4-6 مہینوں سے زیادہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ پرانی مردم شماری پہ الیکشنز ہوں، ہم ایک پارلیمنٹ میں ایک قرارداد یا ایک ایسا بل یا جو بھی ہے ایک ایسی چیز لے کے آ جائیں کہ اگلی حکومت جو بھی آئے، جو پارلیمنٹ ہے، وہ اس سال کے اندر اندر اس معاملے کو جو ہے وہ جو ہے پورا کرے اور اس کو جو ہے معاملے کو اٹھائے اور اس کو جو ہے نمٹائے. اب جو ہے اب مردم شماری کو لا کر الیکشن ملتوی کرنے کا اور اس کے پیچھے چھپنے کا میرے پاس کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ ہم الیکشن اس چیز کی مردم شماری کے پیچھے چھپ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ڈر کیوں رہی ہیں، بھاگ کیوں رہی ہیں، الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے. میں فردوس عاشق اوان صاحبہ آپ سے سوال کروں گی سیاسی طور پر بھی، لیکن مجھے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے تھی آپ سے، وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب آئی پی پی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کلیریفیکیشن تو فواد چودھری صاحب دے سکتے ہیں، ہمارے پاس تو آئے ہیں، انہوں نے میڈم آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں استحکام پاکستان پارٹی کی. میٹنگ نہیں، میں ان کی ذات کی، ان کی تو سپوکس پرسن نہیں ہوں نا، میں استحکام پاکستان پارٹی کی سپوکس پرسن. اچھا، تو استحکام پاکستان میں کون ہے آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، اس کی انفارمیشن نہیں ہے؟ ذاتی موقف جو ہے ان کا ہونا ہے کہ وہ اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں آئے، انہوں نے باضابطہ طور پہ جوائننگ کی، ہماری میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا، پریس کانفرنسز میں شمولیت اختیار کی اور پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا ان کو راہ جدا کی ہیں. ٹھیک ہے، راہ جدا کرنے کا کوئی آپ کا کوشچن ہے تو اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں. نہیں، میں نے تو راہ جدا والا تو سوال ہی نہیں کیا میڈم، میں نے تو کنفرمیشن مانگی ہے کہ ہے، اور وہ آپ نے دے دی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے، جب آئی پی پی انٹروڈیوس کی جا رہی تھی وہ اس سیریمنی میں بھی موجود تھے. تو آپ نے چلے یہ مجھے کلیئر کر دیا کہ وہ اس کا حصہ ہے، کیونکہ اگلا سوال اس سے بڑا امپورٹنٹ ہے، جڑا ہوا ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، میں اپنا سوال کرتی ہوں آپ سے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحبہ، سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ نے ابھی کلیئر کر دیا کہ وہ ظاہر کہ موجود تھے فواد چودھری صاحب، تو ہم بظاہر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب آئی پی پی کا حصہ ہیں، اور جیسے کہ آپ نے بتا بھی دیا. فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا ہے کل، اور انہوں نے کہا کہ الیکشنوں سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوری ہے اسے ختم کیا جائے، معاملہ سیٹل ڈاؤن کیا جائے، اور نواز شریف صاحب اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو رفٹ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کی پارٹی بھی اس بیان کو اون کرتی ہے، یا آپ سمجھتی ہیں یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے یہ بالکل ٹھیک دیا آئی پی پی میں رہتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بات کرنا؟ دیکھیں، یہ ان کا ذاتی موقف ہے، آئی پی پی کا ان کے اس موقف سے کوئی لینا دینا نہیں، اور آئی پی پی کا یہ موقف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آئی پی پی کا موقف نہیں ہے، یہ فواد چودھری صاحب کا خالصتاً اپنا ایک بیان ہے جس کو آپ لوگ اون نہیں کرتے. بالکل یہی حقیقت. چلے میں پھر اپنے اگلے سوال کی طرف آتی ہوئی، تو آپ نے پھر اچھی بات خبر دے دی آپ نے کہ آپ لوگ اون نہیں کرتے ان کے بیان کو. مجھے بتائیں، یہ جو آج کل نگران وزیر اعظم کون ہوگا کا ایک ایپیسوڈ چل رہا ہے، اور حکومت اب جائے گی، کب جائے گی اور کتنی دیر کے لیے جائے گی، 90 دن میں ہوں گے الیکشن، 60 دنوں میں، اس میں آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 60 دنوں میں الیکشن ہونے چاہیے
یا 90 روز میں ہونے چاہیے, یا اس سے آگے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ کی جماعت کو یا نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے استحکام پاکستان پارٹی مارز وجود میں آئی ہے, اور پاکستان کے قومی مفاد کو تحفظ دینا اور عوام کے مسائل اور مشکلات سے انہیں نجات دلانا ہی ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے. لہٰذا پاکستان کے آئین کے ساتھ جڑا جو بھی قدم ہے, کیونکہ یہ حکومت 90 دن کے اندر الیکشن کرائے یا 60 دن میں, دونوں صورتوں پہ یہ آئینی آپشن ہے جو اس حکومت کا استحقاق ہے, لیکن آئینی طریقے سے اس پروسیس کو ہم سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نئی مردم شماری اور پرانی مردم شماری, یہ وہ بحث ہے جس سے آئی پی پی کا کوئی لینا دینا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت یا پرانی مردم شماری کے تحت الیکشن جب بھی ہوں ہم اس کے لیے تیار ہیں. اچھا, یعنی اور میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر نئی مردم شماری کے تحت صاحبہ تو الیکشن آگے جا سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب کا بڑا ایک فرم اس پہ موقف ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن کسی صورت آگے جائیں, تو آپ کی جماعت کو بہرحال اس سے کوئی مسئلہ نہیں اگر الیکشن آگے جاتے ہیں تو؟ دیکھیں میں نے کہا ہے کہ آئینی اور قانونی جو ہے لائے عمل, اگر یہ نئی مردم شماری جو ہوئی ہے یہ سی سی آئی کے اندر نوٹیفائی ہو جاتی ہے, اس کے نتائج کو مان لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ قانونی فورم ہے سی سی آئی, اس کے فیصلے جو ہیں ماننے کے بعد الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد کا پابند ہے, اور الیکشن کمیشن آئینی اور قانونی لائے عمل کے تحت اگر کوئی نئی حلقہ بندی اور نئی ووٹر لسٹوں کی طرف بڑھتا ہے تو ہم اس آئینی راستے کے آگے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں کسی بھی غیر آئینی قدم اٹھانے پہ اعتراض ہوگا. ہمیں آئینی طریقے سے پاکستان کے اس تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی جو پالیسیز ہیں اس کو روکنا, یا کسی جگہ پہ بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف ہمیں کوئی کام نظر آئے گا تو یقیناً آئی پی پی جو ہے سب سے پہلے وہ ایک چٹان بن کے کھڑی ہوگی. لیکن جو آئینی راستے ہیں ان آئینی راستوں کو ہم تحفظ بھی دیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا. پنڈی صاحب فرمائیے گا کہ نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت کو جو اختیارات دینے والا معاملہ ہے, اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید جو نگران حکومت ہے وہ 3 مہینے کے لیے نہیں رہے گی, اس کا جو مشن ہے وہ شاید پرولونگ کر لیا جائے. اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, کسی طرح بھی ہو سکتا ہے, دہشت گردی والا معاملہ بھی ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو آپ لوگوں نے آلریڈی اس کو اپوز بھی کیا تھا فلور پر کھڑے ہو کر, تو اگر یہ والا معاملہ ہم تک پہنچا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے کیسے ہینڈل کیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کو جو اختیارات ملے ہیں اس سے واقعی حکومت پرولونگ کرے گی, آگے جائے گی؟ کنڈی صاحب کین یو ہیئر می؟ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اچھا کنڈی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ظاہر اپوز کیا ہے نگران وزیر اعظم کو اختیارات دینے والے معاملے پہ کچھ شکوں پر, تو کہا یہ جا رہا, تاثر یہ ہے کہ شاید یہ حکومت جو آئے گی, نگران سیٹ اپ آئے گا, یہ لمبا چلے گا. تو یہ مجھے بتا دیں, اس پہ وضاحت دے دیں کہ آپ لوگوں نے اس کو اپوز کیا ہے, آپ نے میک شور کیا ہے کہ ایسا نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ نگران وزیر اعظم سیاسی ہونا چاہیے, غیر سیاسی ہونا چاہیے, یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں. دیکھیں نگران وزیر اعظم کو اختیارات دینے کے اوپر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیفینیٹلی تحفظات ہیں. ہم نے کہا کہ نگران حکومت کو جو ہے وہ الیکٹڈ حکومت کے جو ہے وہ اختیارات نہیں دینے چاہیے, جس میں 230(1)(2) کا جو ہے وہ امینڈمنٹس تھیں. تو اس کو جو ہے کمیٹی میں لائے بغیر ٹیبل کیا گیا اور اس کو پاس کرنے کی کوشش کی, جسے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور باقی جماعتوں نے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد یہ بل کمیٹی میں آیا, اس میں امینڈمنٹس ہوئی, اس کے بعد ہم اس بل کو پاس کیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ صرف نگران ہی رہے, روزمرہ کی جو ہے چیزوں کو دیکھے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے, نہ کہ وہ فیوچر کے معدے چیزیں وغیرہ پاکستان میں وہ کرے. وہ حق بنتا ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کا, الیکٹڈ گورنمنٹ کا, جو اس کے بعد جو ہے الیکشن کے بعد آئے گی. اچھا جی کنڈی صاحب, تو یہ اس چیز پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کوئی بھی ہو سکتا ہے, سیاسی بھی ہو سکتا ہے,
بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے, جج بھی ہو سکتا ہے, میڈیا سے بھی ہو سکتا ہے, کس سے ہو. ہم کہتے ہیں ایک تگڑا وزیر اعظم ہو جو جس کے ہوتے ہوئے کم از کم آر ٹی ایس کا سوئچ آف نہ ہو, آر او الیکشن نہ ہو, باقی معاملات جو ہے وہ نہ ہو. ہم کہتے ہیں ایک انرجیٹک اور ایک تگڑا وزیر اعظم ہو جو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے تاکہ اس ملک میں جس کی بھی حکومت ہے وہ اس ملک کو آگے لے کر چلے. ٹھیک ہے, اگر کوئی پیرا شوٹر آ جاتا ہے تو بھی آپ کو کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے, کہیں سے کوئی نام آ جاتا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کوئی پیرا شوٹر آئے گا. اسی میں جو ہے جو کمیٹی بیٹھی ہے وہ اسی چیز کو دیکھ رہی ہے, اور اسی میں جو ہے وہ انہی لوگوں میں جو ہم موجود ہیں پاکستان میں, انہی لوگوں میں جو وزیر اعظم ہوگا کوئی نہ کوئی, وہ میرے خیال میں چند دن میں فیصلہ ہو جائے گا اس چیز کا. ٹھیک ہے, چلے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے کچھ ناموں کا بھی تبادلہ کنڈی صاحب ہوا ہے, ظاہر ہے کہ ابھی کچھ نام بھی سامنے آ رہے ہیں, ہم تک بھی پہنچے, اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے, اور آئی پی پی کا اس پہ کیا موقف ہے کہ نگران وزیر اعظم سیاسی ہونا چاہیے, غیر سیاسی ہونا چاہیے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. کنڈی صاحب بتائیے گا کہ مخدوم فیصل صالح حیات صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ شاید ان کے بھی چانسز ہیں نگران وزیر اعظم لگائے جانے کے, ایسی کوئی اطلاعات ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر یہ نام آپ کی طرف سے گیا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے گیا ہے؟ دیکھیں اس وقت مختلف نام چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نام, اور ایک چینل سے کوئی نام اور میری طرف سے کوئی اور نام اور آپ کی طرف سے کوئی اور نام چل رہے ہیں. ابھی تک نام پارٹی کے اندر کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں ہوئے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر, جب فائنل ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. یعنی ابھی یہ جو ڈیبیٹ کا عمل ہے کنڈی صاحب, ظاہر ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, کچھ ہی عرصے میں آپ لوگوں یہاں سے جانا بھی ہے, تو یہ کب تک وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں بہت جلدی وائنڈ اپ ہوگا. اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو اپنے نام دیں گے جس میں 3 شارٹ لسٹ ہوں گے اور پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ملیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی 3 نام جو ہیں جنہوں نے اپوزیشن وہ شیئر کریں گے اور ان میں سے ایک شخص نے وزیر اعظم بننا. اچھا کنڈی صاحب, ویسے تو فرق نہیں پڑتا اسے کہ اسمبلی آج ٹوٹے کل ٹوٹے, ٹائم سے پہلے ٹوٹ گئی تو ظاہر ہے کہ 90 دن ہی بنتے ہیں, لیکن آپ تک کیا بات خبر ہے کہ 11 کو ٹوٹ رہی ہے, 9 کو ٹوٹ رہی ہے؟ کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے کچھ ڈیٹ بتائی تھی, میں چاہ رہی ہوں آپ بھی کنفرمیشن کر دیں کہ یہ 9 ہے 11 ہے. یہ کہا جا رہا ہے جو ہماری کمیٹی مل رہی ہے پی ایم ایل این کی کمیٹی کے ساتھ, تو انہوں نے پروپوز کیا کہ 9 تاریخ کو جو ہے وہ سمری پرائم منسٹر بھیجے پریزیڈنٹ کو. تو اگر وہ اس دوران اسمبلی توڑ دے تو ٹھیک ہے, تو 11 کو آٹومیٹیکلی 48 گھنٹے میں اسمبلی ختم ہو جائے گی. تو اگر 9 کو بھیجیں گے اسمبلی, اگر 9-10 کو پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ نے اسمبلی سائن کری تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز 11 کو اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور پھر ہم الیکشن میں جائیں گے. اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, اگر جیسے کہ پنجاب میں ہوا یا کے پی میں ہوا کہ الیکشن 90 روز میں نہیں ہوئے, اگر یہ والے الیکشن جو جنرل الیکشنز ہیں یہ بھی آگے چلے جاتے ہیں, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اگینسٹ کورٹ میں جائے گی؟ دیکھیں ایف اینڈ بٹ پہ تو مخصوص کے پی اور پنجاب کوئی اور تھی اور ابھی کوئی اور ہے. ابھی تو دیکھیں پورے ملک میں الیکشن ہونے ہیں. میری تو یہ تجویز ہوگی ذاتی طور پہ ایسے پولیٹیکل ورک ہے کہ آپ کشمیر اور جی پی کا الیکشن بھی پاکستان کے تمام اسمبلیوں کے ساتھ ہی کریں, تاکہ اس میں بھی یہ نہ ہو کہ جس کی وفاق کی حکومت وہاں پر جی پی میں اسی کی حکومت اور کشمیر بھی اسی کی حکومت. لہٰذا اگر وہ یہ چیزیں 90 دن سے آگے جاتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا لائے عمل جو ہے اس کے اسی وقت جا کے دیکھی, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جو الیکشن ہیں وہ 90 دن سے آگے جائیں گے. اگر گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اپنے لائے عمل کا اعلان کرے گی. نہیں, آپ کو یہ وزیر اعظم کی اتنی واضح اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ نئی حلقہ بندیوں پر ہوگی, نئی حلقہ بندی ہمیں پتہ ہے کہ وزارہ کی میٹنگ ہونی ہے وغیرہ وغیرہ, اور پھر 4 مہینے 5 مہینے وی کین کلیئرلی سی دیٹ, تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت پر ہوں گے؟ نہیں, میں اس وقت پہ کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیں, چلو مدد شماری ہو گئی, آپ مجھے بتا دیں نا, آپ بھی بہت سے ٹی وی پروگرام کرتی ہیں, چیزیں کرتی ہیں, کیا اس میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مجھے تو خلاف ورزی ہوگی قانون کی کھلم ٹھیک ہے. اگر آگے جاتے ہیں ابھی جب تک کانسٹیٹیوشن دیکھیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جب تک نہیں ہوگی تو مردم شماری تو دوسرے تیسرے میں ہمارا ریویشن ہے. اس کے بعد اگر اسی سے اپروو کرتی ہے 2 سی ایم جو کہ کیئر بیٹھے ہیں, اس کے بعد آپ نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی ہے, کہاں سے کریں مجھے بتا دیں. مجھے ایک سوال کو جواب, یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کیسے ہوگی؟ پھر میں آپ کے بات آگے ہو ہی نہیں سکتی نا, نہیں ہو سکتی, تو پھر مردم شماری کیسے ہوگی؟
ٹھیک ہے, لیکن یہ معاملہ میں آپ کو شاید یہ گراں گزرے گا, لیکن یہ معاملہ جو ہم نے پنجاب میں دیکھا تھا جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے, نہیں وہاں پر تو دیکھیں وہاں پر تو مردم شماری کا ایشو نہیں تھا نا, اب تو مردم شماری کانسٹیٹیوشن ایشو ہے نا. وہاں پر بھی تو یہ ایشو تھا نا کہ آپ 90 دنوں میں الیکشن کرا نہیں رہے. یہ معاملہ تو چلے وفاق میں آ گیا ہے, لیکن وہ لوگ بھی اسی طرح کورٹ میں گئے تھے اس چیز کے اگینسٹ, اور تب ظاہر ہے کہ یہ موقف اپنایا جا رہا تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی تو اس کے تحت ہوگا, اور نہیں ہوا. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ وفاق میں ہوتا ہے. نہیں تو یہ دیکھیں پنجاب اور کی پی کی سچویشن ڈفرنٹ تھی. وہاں پر پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اسمبلی توڑی, کسی کے کہنے پہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا, اپنے دوستوں کا مائنڈ اپلائی نہیں کیا, پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں لیا. بھائی مجھے صاحب کا جنرل نے کہا کہ آپ اسمبلی توڑیں پھر ملک میں الیکشن ہو جائیں گے. ان تو اس لیے توڑے تھے نا کہ ہم اسمبلی توڑیں گے تو پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے. ان کی اسمبلی ٹوٹ گئی, پورے ملک میں الیکشن نہیں ہوا, تو ان کا وہ جو پلان تھا وہ کامیاب نہیں ہوا. اس میں تو مردم شماری میٹر نہیں کر رہی تھی. اب تو دیکھیں اب تو الیکشن قریب آ گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مردم شماری ہو, تو مردم شماری اگر صحیح میں یہاں پہ پروف کراتے ہیں تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. بڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اب مجھے تو نظر نہیں آ رہی 2/3, آپ مجھے دکھائیں 2/3 میجورٹی کی طرح, آپ ممبر گنتی کریں. ٹھیک ہے, اب یہ موقف تو خیر پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا واضح ہے, اور یہ صرف آپ نہیں کر رہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے متعدد رہنما یہ موقف پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ فیصل کریم بنڈی صاحب اور فردوس شکوان صاحبہ آپ کا بھی. لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے, لیکن ہم نے اس کو عملاً ہوتے ہوئے بھی دیکھنا ہے. تو کیا وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جتنی بھی ڈائریکشنز میں چیزیں جا رہی ہیں وہ کچھ خاص اچھے شگون کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں. بہرحال یہ وقت ہی بتائے گا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, زبان گنگ ہے, اعصاب شل ہیں اور جذبات کچھ بھی اظہار کرنے سے قاصر ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی خون کی ہولی اور ظلم و بربریت کی بدترین کارروائیاں دیکھ کر دل سے بس ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی آزمائش میں کمی فرمائے. مقبوضہ کشمیر کی کہانی, حقائق اور عالمی سطح پر اس ایشو کی اہمیت کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب سے. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو ایک معاملہ ہے, چونکہ کشمیر ہمارے دل کے بڑے قریب ہے, اس پر جب بھی بات ہوتی ہے تو آنکھیں نم نہ ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو 5 اگست کو ہوا 2019 میں, اور یہ آرٹیکل 35A کا خاتمہ کیا گیا, 370 کا خاتمہ کیا گیا, اس پر وہاں پر کورٹ میں روز کی بنا پر جو ہے وہ ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے, آج بھی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ از دیر اینی اینڈ ٹو دیٹ, کیا اسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے وہاں پر؟ لیکن مجھے اس بات کا بہت ہی دکھ ہے کہ کشمیریوں کا جو ان کے اوپر جو ظلم ہے وہ نہیں ختم ہو سکا 75 سال سے, باوجود اس کے کہ پاکستان میں ہر شخص نے, پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کے لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے. لیکن دنیا نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کی 17-18 قراردادیں ہیں, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک پریگمیٹزم ہے جس کے تحت وہ ہندوستان کی تمام تر ظلم کے باوجود, اس کے ظلم کے باوجود ان کو سرزنش نہیں کر رہے. تو کشمیریوں کے لیے باقی بہت بڑا امتحان ہے, پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے, کیونکہ پاکستانیوں کے رشتے ناطے کشمیریوں سے آج کے نہیں ہیں, صدیوں کے ہیں. تو ان کو کیسے آپ کاٹ سکتے ہیں پچھلے 75 سال کی وجہ سے؟ تو وہ تو رشتے ہمارے ان کے ساتھ قائم رہیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کے سامنے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں مودی سرکار جو ہے وہ کشمیر کی آئیڈینٹی ہی ختم کرنے کے در پہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر واجپئی جو تھے, جو خود بی جے پی کے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ مسئلہ جمہوریت, انسانیت اور کشمیریت کی بنیادوں پر طے کریں گے. لیکن اب تو وہ تینوں کی تینوں چیزیں پامال کر دی گئی. وہاں پہ جمہوریت ختم کر کے یونین ٹیریٹری بنا دی, وہاں انسانیت کیا ہونی ہے, 9 لاکھ فوج ڈالی ہوئی ہے اتنی کم آبادی پہ, اور ساتھ ہی ساتھ اب وہ وہاں کشمیریت ہی ختم کر رہے ہیں, کیونکہ اتنے ملین انہوں نے ڈومیسائل دے دیے ہیں الیکٹورل کانسٹیٹوئنسیز کو. تو وہ تو نان کشمیری شاید وہاں پہ ایک وقت آئے گا کہ بڑھ جائیں گے تعداد میں زیادہ, تو کشمیریت بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ خطرے میں ہے. تو یہ جو دکھ اس بات کا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس پہ آواز اٹھائی جاتی ہے, دنیا صرف اپنے مطلب کی خاطر
कि हिंदुस्तान की मंडी बड़ी है और उसके साथ जाहिर है उनके इंटरेस्ट, जाहिर है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन एजाज चौधरी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे, चूंकि पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारे सियासी मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ पर ख़ुद बहुत ज़्यादा फुकदान है, तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से कहीं दब तो नहीं गई वो आवाज़ जो हम हमेशा से अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए उठाते आ रहे हैं? नहीं, वो आवाज़ तो नहीं दबी, वो दबेगी भी नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की जो वक़्त थी और पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी फोरम पे आवाज में जो वजन था, वो आपकी सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी इन्हितात की वजह से मसाइल का शिकार हुआ है। उसमें आवाज में कमी आई, क्योंकि दुनिया है इस तरह ना जी। आजकल तो आपको पता है कि नफ्सा नफ्सी वाली इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो टूटा है, यूनिलैटरलिज्म आ रहा है, मल्टीपोलर दुनिया बन गई है। ऐसे में उन मुल्कों की आवाज ज्यादा है गहरी जिनके अपने हालात बेहतर हैं और उनके यहाँ दाने ज्यादा हैं, उनकी इक्तिसादी हालत बेहतर है। इस लिहाज से पाकिस्तान की ये जो सियासी और माशी कमजोरी का नुकसान जरूर हुआ है कश्मीरी तहरीक को, क्योंकि हम ही उनके लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाते थे और हमारी ही आवाज में वजन थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि हम तो खुद अपने पैसों के लिए दुनिया के पास जा रहे हैं, कभी IMF के पास जाते हैं, कभी चीन, कभी अरब, कभी UAE। तो उसका नुकसान जरूर हुआ है कश्मीर की तहरीक को, क्योंकि हम ही उनके लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाते थे। तो ये एक मतलब मेरे आपके हम सब के लिए दुख की बात है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमारे पास चॉइसेस नहीं है। अच्छा। मेरा अपना जाती ख्याल ये है, और मैं ये इसका बड़ा इजहार कर चुका हूं कि जो आपके पास जो इलाके हैं यहाँ पे कश्मीर के, आप कम से कम उनको तो सेल्फ डिटर्मिनेशन दें। मिसाल के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान है, उसके कई बार वो रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं कि आप हमें सूबा बनाएं। अच्छा, कई कमेटियां बनी, हर कमेटी ने ये कहा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर उसके बाद ये जितने हमारे हुकूमतें गुजरी हैं सब ने ये कहा, लेकिन पता नहीं हम उसमें क्यों सुस्ती का। सब आप कहना चाह रहे हैं कि आजाद कश्मीर का वजीर आजम अलग होना या उनका सिस्टम पार्लियामेंट्री अलग होना इट्स नॉट इनफ, इसके अलावा हमें एक मिसाल के तौर पे बहुत कुछ करने की जरूरत है ताकि हम ये दिखाकर अपना केस जो है और मजबूत कर लें? जी, मेरा ये ख्याल है कि दुनिया जिस तरीके से एक्सपेक्ट करती है कि आप गिलगित बल्तिस्तान को तो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाना चाहिए था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान तो उन्होंने खुद अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कायदे आज़म को पेश किए थे, कम से कम गिलगित एजेंसी ने। तो आप अगर उनको कहें सब्जेक्ट टू फाइनल सेटलमेंट, तो जब इनकी जिंदगियां बेहतर होंगी तो आप दुनिया के सामने ये कह सकेंगे कि ये देखें हमने इनके हालात बेहतर कर दिए हैं और इनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का मौका दिया गया है। इसी तरह AJK के पास भी यही चॉइस होनी चाहिए कि अगर वो एक सूबे के तौर पर आना चाहें। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये मिसाल हम बना दें कि वो लोगों के लिए जिंदगी बेहतर हो सके, तो इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि काफी वक्त गुजर गया है और यहाँ इनके हालात बेहतर होंगे तो हम कह सकेंगे देखें जो कश्मीर के जो दूसरे वाले हिस्से उनको भी ये हक मिलना चाहिए कि खुद इरादियत का। जी ठीक है, लेकिन चौधरी साहब मैं दोबारा सवाल मैंने चूंकि पहले भी कर लिया था, लेकिन मैं दोबारा चाहूंगी कि इस पर रोशनी डाल दें। एक तो मुझे ये बता दें कि ये जो भारत ने किया है 5 अगस्त को इन दोनों आर्टिकल्स को खत्म करना, इससे भारत को क्या फायदा हुआ, दिल्ली सरकार को क्या फायदा हुआ? दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में वहां के भारतीय सुप्रीम